अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रबाब्स लिटरेरी हब। मोहतरम अहबाब, कबीर वाला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ूबसूरत नौजवान शायर तारिक जावेद, उनकी किताब इस्म जो कि सुखन सराय पब्लिकेशंस मुल्तान ने शाया की थी और शायद बल्कि यकीनन 2021 में शाया की थी। अच्छा, पहले तो ये कि काफ़ी दिनों से ये किताब मेरे पास है और तारिक जावेद भी फॉलो अप में थे कि मैंने उनकी किताब पर कोई बात नहीं की, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि कुछ दफ्तरी और निजी मामलात ऐसे हैं कि वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस भाई से तो ख़ास तौर पर पहले माज़रत, क्योंकि बहुत अरसा हो गया और मैं अभी भी लिख कर कोई तबसरा, कोई कमेंट उनकी किताब पर नहीं शेयर कर सकी हूँ। लेकिन चलें, इस चैनल का सहारा लेते हुए आज उनकी किताब पर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सुखन सराय पब्लिकेशंस मुल्तान ने इस किताब को 2021 में शाया किया है और कबीर वाला, जो कि वैसे ही अदब के अगर हम तनाजुर में देखें और अदबी हवाले से देखें तो कबीर वाला एक बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाका है और इस धरती ने बहुत बड़े बड़े मकबूल शायर और अदीब, लिखारी उनको पाला पोसा है, बड़ा किया है, अपनी धरती पर उन्हें जगह दी है और फिर ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत सारे हमें खूबसूरत लिखारी और शायर अता किए हैं इस धरती ने। बेदिल हैदरी, जो कि मेरे पसंदीदा शायर हैं, वो भी इसी सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे और सब लोग जो तारिक जावेद से थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि बेदिल की सरज़मीन से उठने वाला ये हसीन शायर यकीनी तौर पर बेदिल जैसा ना सही तो एक बहुत मुनफरिद मकाम बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा और उनकी शायरी पढ़कर वाकई गुमान नहीं बल्कि यकीन हो जाता है कि ऐसा होगा और हम उसके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनके इस सफ़र में बरकत अता फ़रमाए और इसको बहुत खूबी के साथ आगे बढ़ाए। इनके इस शेरी मजमुआ के बारे में मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। इनकी अपनी किताब में भी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह काफ़ी मज़ामीन हैं, फ्लैप्स हैं। इवन कबीर वाला से ताल्लुक़ रखने वाले कमर रज़ा शहज़ाद साहब, जो कि ख़ुद एक मुनफरिद हवाला हैं शेर व शायरी की दुनिया में, तो उन्होंने भी इनकी किताब पर कुछ अल्फाज लिखे हैं और ये जुमले बहुत ही खूबसूरत जुमले हैं। सबसे पहले तो मैं इन्हीं का फ़्लैप, कमर रज़ा शहज़ाद का फ़्लैप ही आप सबको पढ़ के सुना देती हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि तारिक जावेद कितना खूबसूरत शायर होने जा रहा है इन फ्यूचर। खूबसूरत शायर वो अब भी है, लेकिन यकीनी तौर पर ये उसका आगाज़ है अभी और अभी बहुत बहुत पड़ाव बाकी हैं शायरी में इनके लिए और बहुत मंजिलें हैं जो इनकी मुंतज़िर हैं इंशाअल्लाह ताला। कमर रज़ा शहज़ाद कहते हैं, कबीर वाला में तख्लीक होने वाली गज़ल के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि इस मिट्टी ने बड़े बाकमाल शायर पैदा किए हैं तो मुझ पर ख़ुद तारीफ़ी का इल्ज़ाम आ जाएगा। नहीं कमर साहब, ख़ुद तारीफ़ी का इल्ज़ाम आप पर कोई नहीं लगा सकता, ये तो मैं गारंटी करती हूँ। उसकी वजह ये कि अगर इस सरज़मीन को आपने कुछ दिया है तो वो सब मानते हैं कि आपने दिया है। तो चलें, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, इंशाअल्लाह कमर रज़ा भाई पर फिर किसी वक्त में बात करेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि गज़ल के हवाले से ये सरज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। इन्हीं ज़रख़ेज़ शायरों में एक नाम तारिक जावेद का भी है जो गज़ल में यहाँ की रिवायत को लेकर आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। वो अहद हाज़िर की नई गज़ल के उन तमाम अज्ज़ाए तरकीबी से आगाह है जो उसे कबूलियत का दर्जा अता करते हैं। इसकी गज़ल इसके अपने दिल से निकलकर दूसरों के दिल में उतरने की सलाहियत रखती है। इसकी बुनियादी वजह गज़ल से इसका वो इश्क है जो उसे हर लम्हा अपनी गिरफ्त में रखता है। हमा वक्त शेर के नशे में सरशार तारिक जावेद अपने पहले शेरी मजमूए के साथ अदबी उफ़क़ पर नमूदार हो रहा है। मेरी तमाम दुआएं इसके साथ हैं। कमर साहब, सिर्फ आपकी दुआएं नहीं, हम सब की दुआएं इसके साथ हैं। और अहबाब, तारिक जावेद की ये बुक मैंने पढ़ी तो पूरी है, हर्फ ब हर्फ पढ़ी है, लेकिन मैं कहीं पर नोट्स नहीं ले सकी हूँ और मैं इसलिए ज़्यादातर चीज़ें उसकी किताब में से देख कर ही आपके गोश गुजार कर रही होंगी, लेकिन उम्मीद बहुत है कि आप इसको भी इंजॉय करेंगे और बुरा भी नहीं मानेंगे।
طارق جاوید نے اس کتاب کا انتساب کیا ہے اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں اور چھوٹے بھائی کے نام. ہم دعا گو ہیں طارق جاوید کے پروردگار اپنی رحمت کا سایہ آپ کے خاندان پر رکھے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کتاب میں کافی لوگوں نے اپنے مضامین دیے ہیں اور فلیپس بھی دیے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ ایک خوش کن عمل ہے کہ اگر کوئی کاوش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کسی کی لگن ہے، شوق ہے، تو کم سے کم اس کو ماننے، اس کو سراہنے والے اور اس کو موٹیویٹ کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں. اور یہ ایک بہت زیادہ مثبت بات ہے جو کہ طارق کی کتاب دیکھ کے خاص طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ابھی ادب کی دنیا میں مثبت رویے باقی ہیں. تو ان کی کتاب کے لیے مضامین جنہوں نے لکھے ہیں میں وہ بھی بتا دیتی ہوں. سعود عثمانی صاحب نے مضمون لکھا ہے، سید ساغر مشہدی نے لکھا ہے، ڈاکٹر نعیم طارق صاحب نے، سید فاروق رضا جو کہ خود کبیر والا کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے اور سوشل ورک کے حوالے سے جانے پہچانے ایک دوست ہیں سب کے، اور میرا اپنا بھی ان کے ساتھ ایک پرسنل انٹروڈکشن ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھا مضمون دیا ہے طارق جاوید کو ان کی کتاب کے لیے. منیر راہی کے کا مضمون ہونا بہت بڑی بات ہے اور میں طارق جاوید کو اس چیز پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. عمار یاسر جو کہ کبیر والا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بھی ایک منفرد لیکن خوبصورت سا مضمون دیا ہے، مختصر اور خوبصورت سا، طارق جاوید ایک سچا شاعر کے نام سے، اور بلا شبہ طارق جاوید ایک سچا شاعر ہے. اس کے علاوہ ریاض شاہد پونیا جو کہ وکیل ہیں اور کافی اچھے شاعر بھی ہیں، کم کہتے ہیں لیکن بہت بھلا کہتے ہیں. تاثیر جعفری کبیر والا کا ایک اور حوالہ جو کہ بہت اچھا مقام رکھتے ہیں، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ادبی دنیا میں. اس کے بعد جی طارق جاوید نے اپنے دل کی بات بھی اس کتاب کا حصہ بنائی ہے. سب تمام ساتھیوں نے بہت اچھا لکھا اور میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام ساتھیوں کی رائے کے بعد میری رائے بیچاری کوئی ویلیو نہیں رکھتی، بٹ اس کے باوجود بھی کیونکہ طارق کی بھی خواہش ہے اور میں بھی اب آ ہی گئی ہوں آپ کے سامنے، تو ہم کچھ نہ کچھ بات ضرور کریں گے طارق جاوید کی شاعری کے بارے میں. اچھا، اس میں جو ڈاکٹر نعیم طارق نے ایک مضمون لکھا، اس کی لائنیں پڑھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ ایک شاعر چلیں ہوتا تو ہے، شعر ہو رہے ہوتے ہیں، شاعری ہو رہی ہوتی ہے، لکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک تو شاعر کا ہونا ہے، وہ ایک پہلی چیز ہے کہ شاعر ہے، لیکن اس شاعر کو تلاش کر کے اس کو سامنے لانا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو آج کل کے دور میں نا مجھے کہیں ہوتا ہوا مشکل سے نظر آتا ہے. عموماً جو کانسیپٹس ہیں لوگوں کے وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کی پی آر ہے، اگر آپ کسی اچھے آفیشل گورنمنٹ کے کسی عہدے پر ہیں، تو اس صورت میں تو آپ کو لوگ تھوڑا بہت سن لیتے ہیں، آپ کو بلا لیتے ہیں اپنے ایونٹس میں. لیکن جو باقی ہیں لوگ جن کا کوئی پی آر نہیں ہے، جن کا کوئی اتنا سوشل سٹیٹس نہیں ہے بہتر یا فائنینشیل سٹیٹس بہتر نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے سامنے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب میں نے ڈاکٹر نعیم طارق کی یہ لائنز پڑھی کہ بھائی شاعر کو بھی ڈھونڈا جاتا ہے، تو یقین کریں بہت دل خوش ہوا یہ جان کر، یہ پڑھ کر. جو ان کی لائنز ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ماضی کی ان گنت یادیں ایسی ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا، اسی طرح کی ایک خوبصورت یاد ایسی ہے جہاں سے مستقبل میں آنے والی شاعری اور شاعر کی خوشبو ابھی تک زندہ ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ طارق جاوید کی شاعری کے ابتدائی دنوں میں اس کی شاعری کی ایک تعارفی تقریب ہوئی جس میں شاکر حسین شاکر، رضی الدین رضی، نوازش علی ندیم اور ریاض شاہد پونیا جیسے بڑے نام بھی شامل تھے. نعیم طارق شہر کے مصروف ترین چوراہے فوارہ چوک پر دوربین لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور کسی بھی نئے خوبصورت شاعر اور شاعری کی تلاش میں رہتا ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ طارق جاوید کو میں نے جاگتی آنکھوں سے تلاش کیا، اس کے شعر سنے اور پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئے لہجے کے شاعر کی آمد کو محسوس کیا اور پھر خود ہی اس کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا. طارق جاوید کو اس کی پہلی کتاب کی اشاعت پر مبارکباد اور دعائیں. تو طارق جاوید آپ تو ڈھونڈے گئے شاعر ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، اللہ کا نام لیے رکھیں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں. اچھا، طارق جاوید کی شاعری کو پڑھ کر جو مجھے بات سب سے پہلے کلک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے تخیل
میں کوئی چیز لانے کے لیے ادھر ادھر مارا پھرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اس کی وجہ کہ یہ بہت ہی سادہ شاعر ہے، اور اس نے صرف اور صرف اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو، اور جو کچھ اس پر بیتی ہے، اس نے صرف اور صرف اس کو اپنی شاعری کے مضامین کے طور پہ باندھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سچا شاعر ہونے کی، جیسے کہ عمار یاسر نے بھی کہا کہ سچا شاعر ہونے کی دلیل یہی ہے کہ آپ جب اپنی آپ بیتی کو کسی شعر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو تخیل کے گھوڑے ادھر ادھر دوڑانے کی بھی آپ کو نوبت نہیں آتی، کیونکہ تخیل بھی ایک خدا داد صلاحیت ہے، ایسے ہر کسی کے بس کی گیم نہیں ہے یہ۔ اور اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم مصنوعی طریقوں سے کوئی کام کر لیں گے تو شاعری جو ہے وہ اس چیز کی اجازت بہت مشکل سے دیتی ہے۔ ہاں، اگر آپ واقعی کوئی بہت بڑے صنعت کار ہیں تو شاید آپ کر سکیں، ادروائز بہت مشکل بات ہے یہ۔ تو مجھے اس کی شاعری میں جو سب سے چیز بھلی لگی ہے وہ سادگی ہے اور سچائی ہے کہ اس نے اپنے اوپر بیتنے والی چیز کو بہت خوبصورتی سے، بہت عمدگی سے ردیف قافیہ کی لڑی میں پرویا، الفاظ چنے اور بہت نفاست کے ساتھ شعر میں باندھ دیا، اور اس کے لیے وہ شعر ہو گیا۔ اور وہ شعر ایسا ہو گیا کہ قاری کے لیے سمجھنا بھی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اور بھی کچھ نہیں تو کوئی 40-50% لوگ ایسے ضرور ہیں جو اگر ڈائریکٹلی طارق جاوید جیسے سینیریو سے اور حالات سے نہیں گزرے تو بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا ان کو، تو وہ بہت آسانی سے اس احساس کو اور اس شعر کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور شاعری ہوتی بھی وہی ہے جو عام فہم ہو، عام انسان کی اپروچ میں ہو اور عام انسان کی سمجھ کے مطابق ہو۔ تو طارق نے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا ہے۔ مجھے کہیں کہیں پر مضامین کی کمی محسوس ہوئی ہے، لیکن وہ بری نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے حالات کو اس طریقے سے فیس کر رہا ہے کہ اس کو ہم سروائیول کے لیے جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، تو جب ایک بندہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ادھر ادھر جھانکے اور کوئی نئے مضامین کو تلاشنے کی کوشش کرے، تو اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی آپ بیتی کو آسان عام فہم الفاظ میں لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اور مضامین کی بھرمار کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مضامین اس وقت ناکارہ ہو جاتے ہیں جب ان کو خوبصورتی کے ساتھ کہیں استعمال نہیں کیا جاتا، اور کوئی بھی مصنوعی چیز جو آپ کے اندر سے نہیں آ رہی اور آپ نے باہر چلتے پھرتے ہوئے کسی آدمی سے لی ہے، وہ آپ پر بھی اپنا امپریشن اتنا اچھا نہیں ڈالتی، اور آپ بھی آگے پریزنٹ کرتے ہوئے اس کا تاثر اتنا اچھا نہیں پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہتر بات یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ پر گزرے ہوئے لمحات، اپنے آپ پر گزری ہوئی کیفیات، اپنے ذاتی مشاہدات کو آپ قلم بند کریں، چاہے وہ نثری طریقے سے کر رہے ہوں یا نظم اور شعر کی صورت میں کر رہے ہوں۔ تو طارق نے اس چیز کا خیال رکھا ہے، اور اس لیے مجھے مضامین کی جو کمی ہے طارق کی اسم میں، اس کتاب میں، وہ اتنی زیادہ مجھے پرابلم نہیں نظر آیا، اس میں اچھا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے ذاتی مشاہدات سے ہٹ کر بھی اگر کچھ کہنے کی کوشش کریں گے تو اسے بہت کامیابی کے ساتھ نبھا پائیں گے، کیونکہ ابھی ویسے بھی ان کی یہ پہلی کتاب ہے اور کہیں کہیں پر پختگی کا بھی فقدان نظر آتا ہے، یعنی فقدان اس سینس میں نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی شعر ان بیلنسڈ ہے، لیکن کہیں مجھے لگا کہ جیسے وہ کوئی چیز اپنے تخیل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ درمیان میں کہیں سکپ ہو جاتی ہے، ان سے اس پہ وہ پراپر گرفت نہیں کر پاتے ہیں۔ شعر اپنی جگہ پر جو اس کے اپنے ایلیمنٹس اور انگریڈینٹس ہیں شعر کے، وہ تو پورے ہیں، لیکن وہ تخیل جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کر ایسا فیل ہوتا ہے، بہت کم جگہوں پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ تھوڑے سے گڑبڑا گئے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ ابھی آغاز ہے، ابھی بہت پڑاؤ باقی ہیں، بہت منزلیں باقی ہیں، اور انشاءاللہ طارق جاوید جو چاہتے ہیں اس شعری دنیا میں اپنا مقام وہ ان کو ضرور ملے گا، اور ان کی جو کاوش ہے وہ نظر بھی آتی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، ایک چیز جو مجھے ان کی اس کتاب میں دیے گئے شعروں اور غزلوں سے
نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایسا شخص ہے جو دعا پر کامل یقین رکھتا ہے. اور بھائی دعا پر یقین کون نہیں رکھتا، یہ تو کویسچنیبل ہے ہی نہیں. لیکن کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں زمانے سے کچھ نہیں ملتا تو ان کا جو آخری سہارا ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کا جو دعا کے ساتھ کنیکشن ہے نا، وہ میرے جیسے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ ڈیپ ہوتا ہے. وہ بہت منفرد کنیکشن ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے کو میرا خیال ہے کہ اسیس کرنے کے بعد، زمانے کے اونچ نیچ اتار چڑھاؤ سے گزرنے کے بعد وہ کنیکشن وہ بلڈ کرتے ہیں دعا کے ساتھ، اور ان کا جو بھروسہ ہوتا ہے دعا پر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم ابھی بھی یقین اور گمان کی صورتحال میں پڑے رہتے ہیں، لیکن طارق ان میں سے ہے جس کے لیے دعا سب کچھ ہے. تو اس کی شاعری میں دعا پر بھروسہ اور وہ نظر آتا ہے، اور خود بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی دعا کی طرف مائل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک خوبصورت بات ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ پازیٹیو بات ہے. وہی بات ہے کہ میں صرف شعر کے اجزاء ترکیبی پہ بات نہیں کرتی ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کی ہے. میں صرف جو شعر کی کیفیت ہوتی ہے میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں، اور مجھے اس ہر شعر میں جو طارق کی اپنی ذاتی کیفیت ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اور یہ ایک شاعر کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ جو فیل کر رہا ہے وہ اس کو الیبوریٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے، اس کو لفظوں میں ڈھالنے میں بھی کامیاب ہو جائے. تو یہ کسی بھی لکھاری کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نا وہ ہجر میں نہیں جانتی، عمر میں مجھے وہ اتنے بڑے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اگر اس عمر میں بھی انہوں نے ہجر سہ لیا ہے تو پھر تو کامیابی کے در کھل گئے ہیں طارق کے لیے نا. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کسی کو بھی اندر سے اتنا کندن بنا دیتی ہے کہ پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا، شعر کہنے سے بھی ڈر نہیں لگتا. اور میرا خیال ہے کہ اظہار، کسی بھی نوعیت کا اظہار ہو، کسی بھی شیپ میں اظہار ہو، آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا. کہیں کہیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ طارق جاوید جو ہیں وہ اندر کافی ویرانی چھپائے پھر رہے ہیں. میں ان کو دوستوں کے ساتھ ان کی ٹائم لائن پہ دیکھتی ہوں، ہنستے مسکراتے بھی ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ میری ذاتی ملاقات ابھی تک نہیں ہے، چند ایک دفعہ فون پر ضرور ہماری بات ہوئی، لیکن کوئی پرسنل میٹنگ ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ مجھے ان کے اندر، ان کے شعروں کو پڑھ کے نا، ان کے اندر بہت زیادہ ویرانی کی چھاپ نظر آتی ہے. حالات کی وجہ سے ہے یا خاص چیزیں بائی برتھ آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتہ. اداسی، ویرانی اور ایک تنہائی کا احساس انہوں نے اس زمانے کے چلن سے لیا ہے، یا پھر ان کا اپنا کوئی پرسنالٹی کا پارٹ ہے، ان کے پرسنل ٹریٹس میں یہ شمار ہوگا یا کیا ہوگا. لیکن ان کے شعروں میں اس کی چھاپ بہت زیادہ ہے. ویران، اداسی سے بھرے ہوئے، تنہائی کے احساس اپنے اندر سموئے ہوئے ان کے اشعار دل میں فوراً جگہ بنا لیتے ہیں. کیونکہ کچھ بھی ہے، شاید ہم ایز ہیومن بینگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر سے ہر شخص تنہا ہے، اس لیے جب ہمیں اس طرح کی کوئی شاعری ملتی ہے پڑھنے کو یا سننے کو تو وہ ہمیں فوراً اپیل کرتی ہے. اور طارق جاوید یہ کہنے سے یا اس بات کو آگے منظر عام پر لانے سے بالکل بھی نہیں ہچکچائے کہ ٹھیک ہے، ویرانی ہے تو ہے، تنہائی ہے تو ہے، اداسی ہے تو ہے، اب جب ہے تو ہم کیا کریں. تو طارق جاوید بالکل بھی نہیں گھبرائے ان چیزوں کو سامنے لاتے ہوئے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہادر شاعر ہونے کی علامت ہے، اور طارق جاوید ایک بہادر شاعر ہے. بہت اچھی بات ہے. ان کو کہیں کہیں رنگ، نور، نظارے، منظر اپیل کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں. اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید ہم لوگ اپنی زندگیوں میں، اپنی ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ میں اتنے مصروف ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں رنگ، ٹھیک ہے کبھی کپڑے خریدنے جائیں تو رنگ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ رنگ نہیں نظر آتے. تو طارق جاوید کو دکھائی دیتے ہیں
خوش آئند بات ہے یہ، لیکن کم دکھائی دیتے ہیں. لائک اگر میں ویرانی ان کے اندر جو ہے اور تنہائی کی ریپریزنٹیشن کو دیکھوں اور رنگ نور نظارے منظر ان کو دیکھوں تو ان دونوں کو کمپیئر کروں تو مجھے ویرانی والا پورشن جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ نظر آتا ہے طارق کی شاعری میں. تو اپنے آپ کو نادان سمجھتے بھی ہیں اور نہیں بھی سمجھتے. اچھی بات ہے. دنیا کے سامنے نادان بنتے ہیں لیکن خود کو سمجھتے نہیں ہیں. میں نہیں جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، لیکن ان کی شاعری اس چیز کی غماز ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نادان، تھوڑا بھولا بھالا پورٹرے کرتے ہیں، یا پھر شاید چار لوگوں میں بیٹھ کے کبھی وہ فیل کرتے ہوں کہ آئی ایم مس فٹ ٹو دس گیدرنگ، تو وہ تھوڑے بھولے بن کے بیٹھے رہتے ہوں. کچھ بھی ہے لیکن وہ ذاتی طور پہ خود کو اتنا نادان نہیں سمجھتے ہیں. یہ ان کی شاعری میں بہت واضح طور پر اشارہ ملتا ہے ہمیں. اپنی کھوج میں مستقل رہتے ہیں طارق، اور اپنی کھوج میں کون نہیں ہوتا. ہاں، جن کو اپنی ہستی کا ادراک نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے اپنی ہستی کے ساتھ، تو وہ خود کو کھوجنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے، اپنی موجودگی، اپنی ایگزسٹنس کو مانتا ہے، تو وہ خود میں موجود اپنی تلاش جاری رکھتا ہے ہمیشہ. طارق جاوید ان میں سے ایک ہیں جن کو اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد اور اپنی کھوج سے بھی لگاؤ ہے کہ میں دیکھوں، میں جانوں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور اس میرے پورے وجود میں میرا اپنا آپ کدھر ہے، اور وہ میرا اپنا آپ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ تمام تر چیزیں طارق جاوید کی شاعری میں مجھے نظر آتی ہیں. وہی بات ہے کہ مضامین کی کمی کے باوجود بہت ساری عام فہم چیزیں ہیں، بہت ساری ادھر ادھر سے ملنے والی نہیں بلکہ اپنے آپ پہ بیتنے والی چیزیں ہیں جو طارق جاوید کی شاعری کا حصہ ہیں. تبھی وہ ایک سچے شاعر کے طور پہ کبیر والا میں مانے جا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. مینس کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی ڈائریکشن شروع سے بنا لینا، اپنے اسلوب کو شروع سے سیٹ کر لینا. تو طارق نے اپنی پہلی کتاب سے ہی اپنا اسلوب، اپنی ڈائریکشن جو ہے نا وہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا اسلوب ہے، یہ میری ڈائریکشن ہے جس پہ میں نے چلنا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس گریٹ، دیٹس آسم. اور طارق جاوید نظم بھی کہہ لیتے ہیں، اچھی نظم کہتے ہیں. یہاں اس کتاب میں نظمیں زیادہ نہیں ہیں، ان کی فردیات ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں. اور اس کتاب میں نظمیں بہت کم ہیں لیکن جتنی بھی ہیں وہ پرفیکٹ نظمیں ہیں. ان کی طوائف ایسی نظم ہے جو آپ کو بہت دیر تک ایک خاص کیفیت میں رکھتی ہے. آپ بہت دیر تک سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ طارق جاوید نے کیا لکھا ہے. لائک ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے ہم بعض اوقات ازیوم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے سینسٹیو ٹاپک پر نظم لکھیں گے، لیکن انہوں نے لکھا ہے، بہت میچورٹی کے ساتھ لکھا ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہے. فردیات بھی شامل ہیں ان کی اس کتاب میں، اور کافی خوبصورت اشعار ہیں اس میں. آپ پڑھیے ان کی کتاب، اور امید ہے کہ آپ کو اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ بہت لطف دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کم عمر کا خوبصورت شاعر دکھائی دے گا جو اپنی آپ بیتی، اپنے مشاہدات کو بہت سادگی کے ساتھ لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے ردیف قافیہ کی لڑی میں پرو کر ایک شعر کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہے. اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو کچھ ہے طارق خود ہے. جس بھی شعر کو اٹھا لیں اس میں طارق خود بخود آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جی میں ہوں طارق جاوید. سلامت رہیں. طارق آپ کے لیے بہت دعائیں، اور کبیر والا شہر کے لیے اور کبیر والا کے باسیوں کے لیے بہت ساری دعائیں.